अला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है उस बात पर जो तुम बयान कर रहे हो। यहां तक 2 किस्तें मुकम्मल हो गई। कितनी हो गई? 2 किस्तें डाल के आ गए बाप के पास रोते हुए। तीसरी किस्त शुरू हो रही है। अब ना रोजाना जाते हैं, खाना भी भाई को भेजते, नीचे से डाल ऊपर से डालते हैं कुएं में, भाई कोई ले गया या नहीं ले गया। हाँ? उनका मकसद तो भाई को कत्ल करना नहीं था। क्या मकसद था? अपनी जान छुड़ाने में इथुर निकल जाए, बस। समझ आ रही है? और आसपास कुएं के आसपास फिरते देखते हैं कि कोई काफिला आता है, कोई क्या होता है, भाई को निकाल। इतने देर में देखा तो जाअत सय्यारतुन, एक काफिला आ गया। वजाअत, एक काफिला जो तिजारती काफिला था वहां से गुजर रहा था, तो वो वहां रुके। फअरसलू वारिदहुम, उन्होंने भेजा अपना पानी लाने वाला। वारिदहुम, पानी लाने वाला। फअदला दलवा, वो गया, उसने जाकर डोल लटकाया नीचे। डोल लटकाया ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया। उसने जब ऊपर खींचा तो बाहर आ गए। क़ाल या बुशरा, यूसुफ को देख कर कहता हाय खुशखबरी, केड़ा सोना लड़का आ गया। निकालने तो पानी गया था और आगे क्या मिल गया? यूसुफ। और यूसुफ भी कैसा? हुस्न का क्या है? मुजस्मा है। मिस्र की सारी औरतें देखकर ना, शहजादियां देखकर, हाँ, यूसुफ को देखकर कुरान कह रहे, यूसुफ को देखकर ना, पहले तो जुलेखा मर गई थी ना, जिसके घर में आगे आ रहा है उसका जिक्र। तो जुलेखा की सहेलियों ने सुना कि वो अपने नौकर थे आशिक हो गई है, नौकर पर आशिक हो गई, दिल दे बैठी है। उन्होंने मकर सुना, सुन के सारे सबके लिए क्या किया? दावत का इंतजाम किया। सारी शहजादियां आ गई और सबके सामने खाना रखा, फ्रूट भी रखा और हर एक को चूरी अलग अलग दी। इधर यूसुफ को बुलाया, यूसुफ इधर आ। वो जब निकले ना, देख कर, कुरान कहता है कि उसे देख कर ना सारी हक्की बक्की रह गई। क़त्तअना अयदियहुन्ना, क्या कर बैठी? उंगलियां काट बैठी। उन्होंने समझ भी नहीं लगी कैसा हो, छुरी चलानी पड़ी तो हाथ लगा, इतना हुस्न था। तो ये जब बंदा जिसने पहले दिन निकाला है कुएं से, वो भी क्या कहता है? क़ाल या बुशरा, हाय खुशखबरी, हाज़ा गुलाम, ये तो क्या है? लड़का है। वो असर रूह हो, छुपा लिया उसको, बिज़ाअ, पूंजी समझकर, माल तिजारत समझकर ना फौरन छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ वो कर रहे हैं। वशरऊहु बिथमनिन बख्स, एक दिन आए, भाइयों ने देखा कुआं खाली है, तो आसपास देखा ना, लोगों के चलने के आसार नजर आए काफिले के, तो उस तरफ दौड़ पड़े। पीछे के आगे देखे काफिला जा रहा है, क्या ठहर जाओ, हमारा गुलाम आपने पकड़ा है, घर से भागा हुआ है। उन्होंने छुपा लिया। भाइयों ने उसको बेच दिया, 18 दिरहम में बेच दिया। कितने दिरहम में? 18 दिरहम में, 18 दिरहम में। और 10 भाई थे, बड़े ने नहीं लिए, सब ने 2-2 दिरहम आपस में तकसीम कर लिए। ऐसे भी होते हैं, समझ आ रही? ऐसे भी होता है कि भाई जो है ना, ये अज़ल से चल रहा है। आज की बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले के है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से भी क्या है? पहले के हैं। तो कितनी सदियां गुजर गई हैं उस वक्त। और सबसे पहला जमीन पर जो कत्ल हुआ है वो कौन हुआ है? कौन हुआ है? कौन? हाँ, काबिल कत्ल हुआ है। हाबिल कत्ल हुआ है, काबिल ने कत्ल किया है। इसकी आसान तरीका हाबिल और काबिल। हाबिल में हा है ना, हा हलाक के साथ लगा दे, काबिल में काफ है, काफ कातिल के साथ लगा दे, ठीक है। तो कातिल काबिल है और हाबिल क्या है? हलाक होने वाला है, ठीक। दोनों भाई हैं, दोनों क्या है? भाई ने भाई को कत्ल किया। और कत्ल किस लिए किया? लड़की के लिए, औरत के लिए कत्ल किया। पहला कत्ल जमीन पर हो रहा है। सूरत माइदा में इसका जिक्र है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, साढ़ा जो प्यो है, हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, सारे के सारे। आगे फिर अल्लाह ने कबीले बना दिए हैं, कुंबे बना दिए हैं, मुख्तलिफ जातें बना दी हैं। ये जातें, ये कुंबे, ये कबीले सिर्फ किसके लिए हैं?
پہچان کے لیے ہیں. عزت کا معیار کسی کنبے قبیلے پر نہیں ہے, یاد رکھو. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے ہاں معزز سب سے زیادہ وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. بس جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہے, وہ اللہ کے ہاں معزز ہے. باقی ذاتیں شاتیں سارے کیا ہیں؟ لتعارفوا, تعارف کے لیے سورۃ الحجرات میں ہے. اچھا بھائیوں نے کیا کر دیا؟ بیچ دیا. اب اس خرید و فروخت کا ذکر قرآن نے نہیں کیا, شرمندگی سے بھائیوں کو بچانے کے لیے نا یہاں ذکر نہیں کیا, احادیث اور روایات میں اس کا آتا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ, اب انہوں نے کیا کیا, قافلے والوں نے اسے بیچ دیا بِثَمَنٍ بَخْسٍ, کھوٹے سکوں کے بدلے میں. سمن سکے, قیمت پیسے, بخسن کھوٹے ناقص, اور وہ بھی کتنے تھے؟ دراہم معدودہ, چند درہم تھے گنتی کے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ اس میں رغبت ان کی نہیں تھی, اس سے بچنے والے تھے. وہ جان چھوٹے ہی نہ ہو جائے, کوئی اور پیچھو مالک نہ آ جائے. بازار میں بیچ دیا. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ, اب یہاں سے تیسری قسط شروع ہو رہی ہے, چوتھی قسط شروع ہو رہی ہے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ, کہا اس شخص نے جس نے خریدا اس کو مصر کے بازار سے, لِمْرَأَتِهِ, اپنی بیوی کو کہا, اکرمی مثواہ, اس کا ٹھکانہ عمدہ کرنا, اکرم عزت کرنا اس کے ساتھ, مثواہ اس کے ٹھکانے کے لیے اچھا اس کو رہائش دینی ہے, اچھی رہائش دینی. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ہمیں کیا دے, نفع دے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اسے کیا بنا لیں گے اپنا, کیونکہ عزیز مصر کا اپنا بیٹا نہیں تھا. یہ عزیز مصر کا جو وزیر تھا نا وہ تھا, اس نے خرید کر گھر لے گیا, خوبصورت لڑکا تھا. بیوی کو جا کر کہا بھی اس کو عزت احترام کے ساتھ رکھنا, یہ عام معمولی بچہ نہیں لگتا, ہو سکتا ہے اس کو بیچ دیں, بیچ کر کوئی زیادہ نفع حاصل کر لیں, یا کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں اس کو کیا بنا لیں, اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اب قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو. بھائی کیا چاہتے تھے, بھائی کیا چاہتے تھے, یوسف کو ختم کرنا چاہتے تھے, جان چھوٹ جائے, ذلیل ہو جائے, ختم ہو جائے. قافلے والے بھی کیا چاہتے تھے, جان چھوٹے, جان چھوڑا, ہر کوئی جان چھوڑا. اور اللہ کیا چاہتا تھا, اللہ کیا چاہتا تھا, یوسف کو عزت دینا چاہتا تھا, یوسف کو اللہ نے مقام دینا تھا, یوسف کو اللہ نے کیا بنانا تھا, نبی بنانا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ان سب کی کوششیں یہ تھی کہ میرے یوسف کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, لیکن میں رب یہ چاہتا تھا کہ یوسف شان کے ساتھ رہے. دیکھو نا, پھر یہ میرا ہی کمال ہے نا. کذالک مکننا لیوسف, اسی طرح تو ہم نے یوسف کو کیا عطا کیا, ٹھکانہ عطا کیا. ٹھکانہ بھی کیسے, عزت والا. وزیر مصر کا جو وزیر ہے اس کے گھر میں عزت کے ساتھ رہ رہا ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور یہ سارا کام اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائیں, باتوں کو ٹھکانے پر لگانا یہ بھی سکھائیں. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ, اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے. اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اس لیے تو پیچھے لگ جاتے ہیں نا حسد کرتے ہوئے. اللہ اس انسان کو عزت دے رہا ہے اور دینا چاہتا ہے. دنیا ساری مل کر اگر اس کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ ان کی مرضی پوری, مرضی کس کی پوری ہوتی ہے, اللہ کی پوری ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے واللہ غالب علی امری, کسی کے حسد کرنے سے تمہارا کوئی نقصان ہے, کسی کے تمہارے پیچھے لگنے سے, کسی کے تمہاری غیبت کرنے سے, تمہارے خلاف چغلی کرنے سے, تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھ لو میرے پیغمبر کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے ہیں,
منصوبہ بنا رہے ہیں. دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر مکہ میں جو ان کی مشاورت کی جگہ تھی، محفل تھی، وہاں بیٹھ کر عرب کے سردار مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ قتل کر دیں اسے، جلا وطن کر دیں، یا قید کر دیں. شیطان اس مشورے کے اندر ایک عرب سردار کی شکل میں خود بنفس نفیس شریک ہوا. اس نے کیا مشورہ دیا؟ میں نے بتایا تھا کیا مشورہ دیا؟ بھائی انہیں قتل کرو. کیوں؟ جلا وطن کرو گے تو یہاں نہیں تو ادھر جا کر کیا کرے گا؟ تبلیغ شروع کر دے گا. قید کر دو گے تو آج نہیں تو کل کلاں کوئی نہ کوئی اس کا حامی، اس کے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، اس کو پھر آزاد کرنا پڑے گا. قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانس. اب قتل کے منصوبے سے نا، ارادے سے، اور پھر مشورہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی شریک ہوگا اس میں، تاکہ خون بہا دینا پڑے. کل اگر قریشی بنو ہاشم اگر خون بہا مانگے تو سب جو ہے نا مل کر اس میں سے، اب قصاص تو لیا نہیں جا سکتا کیونکہ سارے شامل ہیں، تو اس لیے ہر قبیلے کا ایک آدمی شامل تھا اور گھر کا محاصرہ کر لیا. کس ارادے سے؟ ہوا کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کی سامنے صحیح سلامت وہاں سے نکالا اور نکال کر غار سور تک، اور غار سور میں آپ اور ابو بکر 3 دن تک اس میں چھپے رہے. 3 دن تک، اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. مکہ والوں نے اعلان کر دیا جو دونوں کو لائے، زندہ لائے یا مار کر لائے، 100 اونٹ دونوں کے سر کی قیمت برابر لگا دی. محمد کو لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو لے آئے، دونوں کو کیا انعام ملے گا؟ ایک کو لے آئے تو 100 اونٹ، دونوں کو لائے گا تب 200 اونٹ ملے گا. اب جناب بھوکے بھیڑیوں کی طرح تلاش میں لگ گئے سارے جناب نے، اور غار سور کے دہانے پر آ گئے. اس کا ذکر اللہ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نا تو اس سے پہلے میں اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہوں ان کافروں کے خلاف جب انہوں نے میرے پیغمبر کو مکہ سے کیا کر دیا تھا؟ نکال دیا تھا. اور وہ دونوں وہاں پر اکٹھے تھے. جب ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اگر ہم اپنے قدموں کے نشان دیکھ لینا تو ہم پکڑے جائیں گے. نیچے قدموں کی طرف دیکھے تو وہاں نشان ہمارے لگے. اللہ نے فٹ اسی وقت وہاں پر ایک جالا، مکڑی کا جالا بنا دیا، اور فاختہ نے انڈے دے دیے. وہاں فاختہ نے اپنا گھر بنا دیا. میں نے کہا یار یہ تو اگر یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہوتا، ایک تو غار جو ہوتی ہے نا، غار اس کا منہ تنگ ہوتا ہے، اتنا کھلا منہ نہیں ہوتا نا، تنگ ہوتا ہے. تو اگر یہاں سے بندہ اندر گزرا ہے، یہ جالا تو کوئی صدیوں کا لگ رہا ہے، پرانا جالا لگ رہا ہے. جو تازہ جالا ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو پرانا جالا ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط، غیر موٹے ہوتے ہیں، بڑے کالے سیاہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہاں نیچے کیا ہے؟ فاختہ کے کیا ہے؟ انڈے ہیں، اس کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، یہاں سے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اگر بچائے تو یوں بچاتا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے نا اور موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا. اسی کا نام کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے. یہی عقیدہ توحید ہے کہ میری زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ میرے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. مجھے خوشی اور غمی دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. بیٹے اولاد دینے کا خزانہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اچھا یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا مشہور ہے آپ کے پاس؟
آپ بتائیں تو اچھا ہے، میں تاکہ اس کی اصلاح کروں، یہ تو میں بتاتا ہوں. ہاں یہی مشہور ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ بڑا سخت مہینہ ہے، بڑا بھارا ہے، منحوس مہینہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس مہینے میں شادی کوئی بڑا کام نہیں کرنا، کوئی نیا کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے. کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ بات پر لوگوں سے سنا ہے نا. لوگوں نے کہاں سے سنا ہے؟ اگلے لوگوں سے سنا ہے. انہوں نے کہاں سے سنا ہے؟ اگلے لوگوں سے. سنتے سنتے چلتے چلتے یہ مشرکین مکہ تک بات پہنچ جاتی ہے. کہاں بات پہنچتی ہے؟ مشرکین تک بات پہنچتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوا، بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سناؤں، لا عدوا ولا طیرتا ولا حام ولا سفر. سفر آ گیا؟ سفر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کا نام سفر المظفر رکھا ہے. اس مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر المظفر. مظفر ظفر سے ہے. ظفر کا معنی کیا ہے؟ نصیر صاحب کامیاب. ظفر کا معنی کیا ہے؟ تو یہ کامیابی والا مہینہ ہے. اور دوسرا اس کا نام ہے سفر الخیر، خیر والا مہینہ ہے. کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی وقت کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی جانور کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. اسلام میں کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. سب سے زیادہ توہم پرستی ہندوؤں کے اندر ہے. یہ توہم پرستی ہمارے اندر جو آئی ہے نا، یہ ساری بد عقیدگی کی وجہ سے ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو تجھے بھلائی پہنچ رہی ہے وہ کس کی طرف سے پہنچ رہی ہے؟ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ہم بدعمالیاں چھوڑتے نہیں ہیں. نماز پڑھی کو نہیں. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کان میں کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے. یعنی نحوست اس کے سارے کام میں آ جائے گی. نماز پڑھی کو نہیں تو مہینے کو منحوس بنا دیا، دن کو منحوس بنا دیا، بلی کو منحوس بنا دیا. کالی بلی راستے سے آ گئی ہے تو کی تھی آج کام خراب ہو جاسی. کہاں آ کے بیٹھا ہے اس کہاں کی تھی سویرے سویرے آج پرانے آنے. ایک کتنی کتابیں لکھی ہے بھائی. گڈی نوی لئی ہے، ایک لتر پیچھے ٹنگ دیتا ہے. نئی گاڑی لی ہے، اس کے پیچھے کیا لٹکا دیا؟ ایک جوتا. کس لیے؟ نظر نہ لگے. گاڑی کی قیمت نصیر صاحب کتنے کی ہوگی؟ کروڑ کی ہوگی، 2 کروڑ کی، 10 کروڑ کی. انسان کی قیمت زیادہ ہے، گاڑی کی قیمت زیادہ ہے؟ انسان کی. حقیقت میں انسان کی زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہاں انسان کی قیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر گاڑی کو نظر لگ جائے چلو گاڑی ہے پھر مل جائے گی. یہ انسان کو نظر لگ گئی تو پھر کی کر سکتے؟ پھر ایک چھتر آپ نے گلج بھی ایک پا لے لیے تاکہ انسان کی نظر سے بچ جائے. نیا مکان بنایا ہے اور اوپر کیا لگ رہی؟ کالی ہانڈی رکھ دی تھی. کیوں؟ نظر نہ لگے. ایک آپ نے سر بھی پا لے لی تاکہ سانو بھی نظر لگی. بھائی خدا کے لیے یاد ہے یہ سب کی سب باتیں واللہ العظیم دین کی، شریعت کے، اسلام کے بالکل خلاف ہیں. کسی چیز کے اندر بھی نحوست، کسی وقت کے اندر، کسی دن کے اندر. بلکہ اگلی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یؤذینی ابن آدم. یہ الفاظ لکھیں جی نصیر صاحب، آپ نیٹ پر لکھیں نا. یؤذینی ابن آدم. انسان مجھے کیا پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر. وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یسب الدہر، زمانے کو گالی. بڑا بڑا وقت آ گیا، سفر دا مہینہ منحوس ہے، فلانا مہینہ منحوس ہے، محرم میں بھی شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ غم دا مہینہ ہے. کدھر لکھا ہوا بھائی؟ اور خدا کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ غم کسی کی فوتگی پر صرف 3 دن کے لیے ہے. کتنے دن؟ جو شریعت کے اندر پوچھ لیں آپ سارے علماء سے کتنے دن ہے؟ صرف عورت کے لیے جو اس کی بیوی ہے نا اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے.
باقی کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ غم شریعت میں نہیں ہے. باقی ہم اگر بیٹھ گئے ہیں 10 دن بیٹھے ہیں 20 دن 40 دن 60 دن پورے سال بیٹھے تو تھوڑی مرضی ہے, لیکن شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ساری باتیں ہم نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے زمانے کو گالی دیتا ہے, اور زمانہ کیا ہے؟ انا الدہر. اللہ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار, میں ہی رات اور دن کو کیا کرتا ہوں؟ عدلتا بدلتا ہوں. تو رات دن کے تبدیل ہونے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ زمانہ. تو رات دن تبدیل کرنے والا کون ہوں؟ میں. تو زمانہ کون ہوا؟ تو یہ بندہ زمانے کو گالی دے رہا ہے, تو گویا کس کو گالی دے رہا ہے؟ اللہ کو گالی دے رہا ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ اپنے ذہن ٹھیک کرو. جب عقیدہ آپ کا درست ہو جائے گا نا, ہم سب کا عقیدہ, آپ کا نہیں میرا, میں اپنا غلطی ہوگی مجھ سے, جب ہم سب کا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. جو رات قبر میں ہے وہ رات, اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ جب آپ کا مضبوط ہوگا تو یہ سارے توہمات کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اور یہ عقیدہ کیسے بنے گا؟ قرآن سے بنے گا. قرآن یہی سکھاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کھڑے ہیں. نہیں وہ شرمندہ, اللہ نہیں شرمندہ ہو رہا یہاں بھائیوں کا. بھائی اچھا یوسف علیہ السلام نے بھی تو وہاں پر جب بھائی گئے تھے نا, جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس جب بعد میں گئے انہیں پتہ چل گیا یوسف ہمارا بھائی ہے, تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے جب ذکر کیا نا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے جیل سے نکالا, کنویں کا ذکر نہیں کیا, کنویں کا ذکر نہیں کیا. اور قرآن نے بھی ذکر, اللہ نے بھی ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بھائی یہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے بھی اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی کیا ہو, پردہ رکھنے کے لیے. کس رکھنے کے لیے؟ وہ تو الگ معاملہ ہے. وہ جو ہے نا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, وہ اور سینس میں ہے. یہ جو چیز ہے نا یہاں بھائیوں کی اس تھوڑے سے ظاہر بات ہے بھائی ہے, تو اس کو وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں اللہ نے اس کا نہیں ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. جی آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. جی لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے بات کی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. ہاں تو میرے بھائی قرآن آج چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے, میرا ارادہ تھا وہ بات آپ کو دکھانے کا یہاں قرآن سے, بلکہ ابھی کھول لیں دکھاتا ہوں. دوسرا سپارہ کھولے جی, دوسرا سپارہ کھولے. میں دلاتا ہوں سوال بھی. یہاں پر روزے کا ذکر نہیں آتا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت کھولیں, صفحہ نمبر ہے جی 64. سوال ان کا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنی. تو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو وسیلے کے طور پر مدد مانگتے ہیں, ان کو ہم اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ فلاں کا وسیلہ دو گے تو میں آپ کی دعا قبول کروں گا؟ ہے بھائی دیکھیے یہ صورت آپ کے سامنے صفحہ نمبر 65 ہے, آیت نمبر ہے 186. آیت نمبر 186, آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, وَإِذَا اور جس وقت سَأَلَكَ تجھ سے سوال کریں, عبادی
میرے بندے، انی میرے بارے میں. کیا سوال کرے کہ ہمارا اللہ دور ہے کہ ہم زور زور سے پکارے، یا قریب ہے کہ ایسا پکارے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتلا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. آگے کیا ہے؟ آگے آپ پڑھو خود یار. اجیب، کیا نیچے معنی کیا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکارتا. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، کس وقت پکارے. یہ عام ہے، رات ہو دن ہو، محفل ہو تنہائی ہو، دکھ ہو سکھ ہو، پاکستانی زبان میں پکارے یا دنیا کی کسی زبان میں بھی پکارے. اذا دعانی، جس وقت بھی وہ مجھے پکارے میں پکار کو. اور دنیا والے کو اگر آپ وسیلہ دو گے تو وہ رات کو تو کیا ہو جاتا ہے؟ سو جاتا ہے. اب رات کو اچانک تکلیف آ گئی آپ کو، کیا کرو گے؟ انتظار کرو گے سویر تک وہ جاگے تھے وہ وسیلہ میں دیواں، اس تو بعد اللہ میری دعا سن سی. ہے قرآن میں. قرآن تو کہہ رہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو، جس وقت میں پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں. میں تو اچھا یہاں کس کا ذکر ہے؟ کسی نیک بندے کا ذکر ہے. ہاں جی، اگر اللہ بھی صرف اپنے نیک بندوں کی سنے اور گناہگاروں کی نہ سنے، الیاذ باللہ، تو دنیا کے بادشاہ اور اللہ میں کیا فرق رہ گیا؟ دنیا تو نہیں چل رہا ہے نا. دنیا کے بادشاہ بھی صرف اپنے قریبیوں کی باتیں سنتے ہیں اور مخالفین کی باتیں. کھولیے سورۃ زمر، کھولیے 24واں سپارہ، کھولیے آیت نمبر 53 کھولیے. سورۃ زمر 24واں پارہ، جلدی کریے شاباش. اب آپ نے خود شروع کر دی ہے تو ٹائم آپ کا لگے گا. سورۃ زمر 24واں پارہ، آیت نمبر 53، آیت نمبر صفحہ نمبر 1111، صفحہ نمبر 1111. یہ دیکھ لیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. مانا کریں جی، کوئی ساتھی مانا کرے، قرآن سے دیکھ کر مانا کرے. نصیر صاحب آپ کریں. اے میرے بندہ، جن لوگوں نے زیادتی کی اپنی اوپر اپنی جانوں میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت نا امید ہو رحمت اللہ میں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو، یا عبادی اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کر لیا ہے؟ زیادتی کر لی ہے. گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے، چوری کر کے، شراب نوشی کر کے، زنا کر کے، ڈکیتی کر کے، حرام خوری کر کے، جو بھی برائی کی ہے، جو بھی نافرمانی کی ہے، نافرمانی کر کر کے اپنے جان پر کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید. کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تم معافی مانگ کر تو دیکھو یار. اچھا یہاں آپ کس کو خطاب ہے؟ اس آیت میں تو کس کو خطاب ہے؟ گناہگاروں کو ہے یا نیکوں کو ہے؟ یہ تو سارے گناہگاروں کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں، مشرکوں کو اللہ فرما رہے ہیں، بت پرستوں کو فرما رہے ہیں، زانیوں کو فرما رہے ہیں، شرابیوں کو فرما رہے ہیں، جو بھی گناہ تم نے کیا ہے. لیکن میرے زندگی میں کیا کر لو؟ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو میں کیا کر دوں گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور سورۃ فرقان کھولیے ذرا، 19واں پارہ کھولیے. سورۃ فرقان آخری رکوع ہے، 19واں پارہ.
صفحہ نمبر 874، 800 بلکہ 873 سے شروع کریں اس کو ذرا، 873۔ ایمان والوں کی اللہ یہاں پر خوبیاں ذکر کر رہا ہے، اپنے نیک بندوں کی، اپنے مقرب بندوں کی علامتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك، اور جو بندہ یہ کام کرے گا، کون سے کام؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، کسی جان کو ناحق قتل کرے، بدکاری کرے، یلقى اثاما، وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اور وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے پڑھ، اِلَّا مَن تَابَ، مگر جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور کیا کیے؟ نیک عمل کیے۔ اب کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہاں تو گناہ گاروں کا ذکر ہو رہا ہے، زانی کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اگر زنا کیا ہے، اگر شرک کیا ہے، اگر کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے، اور پھر سچے دل سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے، تو کیا ہوگا؟ اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی کس میں تبدیل کر دے گا؟ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا جو ہوا، بخشتا کیوں ہے؟ رحیمہ، مہربان ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، ورنہ جس وقت ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ چاہے تو جس طرح اس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دے سکتے، اس ہاتھ سے کیا کر لے؟ شل کر دے، اس زبان کو گم کر دے، ان آنکھوں کو اندھا کر دے، ان کانوں کو بہرا کر دے، اس دماغ کو مفلوج کر دے، پاگل کر دے، لیکن نہیں، اللہ کیا دیتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بندہ باز آ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ بس یہ، اور کوئی سوال کسی کا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔